अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। आज की वीडियो में आपको यूके लिए चलते हैं, जहाँ पर सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेले में पाकिस्तानी फैमिली के खिलाफ एक केस चल रहा है। ये केस क्यों है और कौन लोग इसमें नामज़द हैं, इसका फ़ैसला क्या आने वाला है, ये बताने से पहले आपको केस बताना चाहती हूँ। ये वही केस है जिसके बारे में आप तमाम लोग मुझसे कह रहे थे कि हमें बताएं, इस पर तहकीक करें कि आखिर हुआ क्या। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 10 अगस्त 2023 को वॉकिंग सरे, जो इंग्लैंड का एक इलाका है। वहाँ पर पुलिस एक ऐसे घर में जाती है जो बंद पड़ा होता है। उस घर को खोला जाता है। एक कमरे में जाते हैं तो देखते हैं मैट्रेस पर एक कपड़े में लिपटी हुई बच्ची मौजूद होती है। जब उसको वहाँ से निकाला जाता है तो देखते हैं कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं, उसके जिस्म को काटा गया है, जलाया गया है, गर्म पानी उस पर फेंका गया है, उसकी हड्डियाँ जगह जगह से टूट चुकी हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में इस तरह की चोटें आई हैं कि लगता है कि कोई 10वीं मंजिल से उसको कई बार नीचे गिराया गया हो। पुलिस उसको अपनी तहवील में ले लेती है। वो बेजान जिस्म होता है और उसके साथ ही एक नोट भी लिखा होता है, और वो जिस्म होता है 10 साला पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी सारा शरीफ का। और वहाँ से जो नोट मिलता है वो उसके बाप इरफान शरीफ का होता है। फौरी तौर पर बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और साथ ही साथ आपको पता है उसके फौरी बाद ट्रायल का सिलसिला शुरू हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो दर्दनाक हकायक सामने आते हैं उसको सुनने के बाद शैतान भी शर्मा जाए कि बच्ची को बकल के साथ, बेल्ट्स के साथ, लोहे के रॉड्स के साथ, क्रिकेट बैट के साथ इस हद तक तशद्दुद किया जाता है, इतना मारा पीटा गया होता है कि बच्ची मुसलसल कई महीने से ये तशद्दुद बर्दाश्त करते करते आखिर 10 अगस्त से एक रोज़ पहले इस जहान फ़ानी से कूच कर जाती है। और उसके बाद उसको यहाँ पर छोड़कर, उसके बेजान जिस्म को छोड़कर घर वाले फ़रार हो जाते हैं। और जाए वक़ुआ से खून से भरा हुआ बैट, बेल्ट का बकल और इसी तरह का जो रॉड है उसको तहवील में ले लिया जाता है और उससे डीएनए मिलता है उस लड़की के अपने बाप इरफान शरीफ का। और जो नोट लिखा गया होता है वो नोट मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जो कि बाद में बहुत बड़ा एविडेंस भी अदालत की नज़र में बना। तो नोट में ये साफ फरमाते हैं, जो कि खुद अपनी बच्ची की जान ले चुके थे तशद्दुद कर करके, वो कहते हैं कि whoever see this note, it's me, Irfan Sharif, who killed my daughter by beating. I am running away because I am scared, but I promise I will hand over myself and take punishment. I swear to God, my intention was not to kill her, but I lost control. My daughter is Muslim. Can you bury her like a Muslim? साथ एक पेज पे लिखा होता है लव यू सारा। ये वही हाथ नोट लिख रहे होते हैं जिन हाथों से सारा को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इतना मारा पीटा गया कि उसकी जान चली गई। 10 साला नन्ही मासूम सारा का कसूर क्या था जिसके साथ इतना जुल्म हुआ और उसको लोगों से छुपाया जाता रहा। मोहल्ले के लोग चीखें सुनते थे। जब ट्रायल शुरू हुआ, पुलिस ने इन लोगों की तलाश शुरू की। उसके बाद मोहल्ले से इर्द गिर्द के लोगों से पूछा गया, जिस स्कूल में सारा जाती थी वहाँ से मालूमात हासिल की गई। तो ऐसे ऐसे भयानक इंकशाफात हुए। बताया गया कि सारा के चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशान देखे जाते थे। जब उससे पूछा गया तो उसके बाद उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। चेहरा आधा छुपा होता था ताकि उसकी गर्दन पर और चेहरे पर, कानों पर जो ज़ख्मों के निशान हैं वो नज़र ना आए। सारा खौफज़दा खामोश रहती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। मोहल्ले वाले कहते हैं मारपीट की आवाज़ें सुनते थे, शोर की आवाज़ें सुनते थे, चीखों की आवाज़ें सुनते थे। जब पूछा जाता था तो सारा की सौतेली माँ बीनिश बताया करती थी कि सारा पर जिन आ जाते हैं, सारा पर कोई साया है। बाप कहता था कि मैं इसको लीगल सज़ाएं दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसलिए ये चीखें सुनाई देती हैं, आप इसको इग्नोर करें। मोहल्ले वालों ने भी इसको रूटीन की बात समझ के इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बायस जान से गई तो 10 साला नन्ही सारा।
اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا، آخر ایک سگے باپ نے اپنی بیٹی پر اس طرح کا رویہ، ایسا تشدد، یہ سب کچھ کیوں کیا، اور پھر کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، آج کی تاریخ تک کیا ہوا اور اگلی پروسیڈنگ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو جہلم سے تعلق رکھتا ہے یہ درندہ جس کا نام عرفان شریف ہے، اور جیسے پاکستانی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، اس شخص کی بھی یہی خواہش تھی۔ اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرتا ہے، لیگل طریقے سے یہ چلا جاتا ہے یو کے۔ وہاں پر پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شادی کر لے تاکہ اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے۔ اس میں یہ بڑی تلاش میں رہتا ہے کہ وہاں کی کوئی خاتون اس کو مل جائے۔ برٹش خاتون تو اس کو نہیں ملتی۔ اس کو 2009 میں اولگا نامی ایک خاتون ملتی ہے جس کا تعلق پولینڈ سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یورپین شہری ہوتی ہے، پولش نیشنل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کے لیے ذرا سیکیورٹی ہو جاتی ہے عرفان کے لیے کہ اسے یو کے کی نیشنلٹی نہ صحیح تو پالش ہو جائے گا۔ وہ شادی کر لیتے ہیں آپس میں۔ 2010 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن حالات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ایک سمجھے کہ اگریسو ٹاکسک قسم کا انسان ہوتا ہے۔ یہ مار پیٹ کا نشانہ بھی اولگا کو بناتا ہے، ملنا جلنا بھی بند کر دیتا ہے، نہ گھر والوں سے ملنے دیتا ہے نہ دوستوں سے ملنے دیتا ہے۔ حالات خراب ہوتے ہیں، وہ اس سے علیحدگی کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ماں بننے والی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس بار اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ وہ بڑی خوش فہمی میں چلی جاتی ہے کہ شاید بیٹی کے آنے سے یہ معاملات سنبھل جائیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ 2013 میں یہ معصوم سارہ شریف ان کے گھر پیدا ہوتی ہے، لیکن حالات نے سدھرنا نہیں تھا، اس لیے حالات نہ سدھرے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا۔ اسی دوران یہ جو عرفان ہے اس کی بینش نامی خاتون سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 2015 میں اولگا سے یہ علیحدگی حاصل کر لیتا ہے، پھر یہ شادی کر لیتا ہے بینش سے، اور اس کے بعد بچوں کی کسٹڈی کا کیس فائل کر دیتا ہے جہاں پر مختلف طرح کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں۔ اولگا بتاتی ہے کہ اس کا بیہیویئر ایسا ہے، میں بچوں کو اس کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتی، لیکن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیک کیئر نہیں کر سکتی، یہ اتنا کماتی نہیں ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ ایسی نہیں ہے کہ یہ بچوں کو پال سکے، تو عدالت کسٹڈی دے دیتی ہے عرفان کو۔ عرفان اپنے بچوں کو لے آتا ہے جہاں پر وہ بینش کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، اور یہاں سے سارہ شریف کی زندگی کا بدترین دور شروع ہوتا ہے۔ یہ ننھی معصوم بچی 2019 سے آنورڈز جس طرح کا تشدد برداشت کرتی ہے اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بچی کو اس طرح سے مارا پیٹا جاتا ہے کہ جیسے کسی مجرم کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے۔ پورا محلہ چیخے سنتا ہے اور وہی جواز دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہے، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اس کو لیگل طور پر ہم سزائیں دے رہے ہیں، اس کو گراؤنڈ کر رہے ہیں، یہ بلا وجہ چیختی چلاتی ہے، یہ صرف بات پر واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں دیکھنے دے۔ تشدد بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بچی مسلسل تشدد برداشت کرتی رہتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بچی جب اسکول جاتی ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکی کہ وہ حجاب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اپریل 2023 میں عرفان اسکول میں بتاتا ہے کہ اب ان کی بیٹی اسکول نہیں آئے گی، وہ کچھ وجوہات ہیں جن کے باعث وہ گھر پر ہی تعلیم جاری رکھے گی۔ تو جو اسکول میں نوٹس کیا جاتا تھا یا جس پر بات کی جاتی تھی وہ بھی لوگوں نے نوٹ کرنا چھوڑ دیا، اور اس کو گھر پر رکھا گیا۔ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا گیا، جیسا کہ پوسٹ مارٹم میں نے آپ کو بتایا، اس پر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، اس کے جسم پر استری لگانے کے نشانات بھی موجود تھے، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، مختلف جگہ پر ریڑھ کی ہڈی میں بہت سے فریکچرز تھے، 11 جگہ سے اسپائن میں چوٹوں کے نشان تھے، وہ ٹوٹ چکی تھی وہاں سے۔ اور پھر ایک روز اگست 9 کو یہ بچی اس جہان سے چلی جاتی ہے، اور اسی وقت یہ پورا خاندان، بینش جو کہ سوتیلی ماں تھی، فیصل جو چچا تھا، اور والد جو عرفان تھا، یہ ٹکٹ کٹاتے ہیں ہیتھرو ایئرپورٹ سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں، اور خود وہاں سے یہ ملعون شخص کال کرتا ہے پولیس کو اور بتاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لیگل سزا دے رہا تھا جس دوران وہ جان سے چلی گئی، آپ جائیں میرے گھر، وہاں سے اس بچی کا جسم نکالیں اور اس کو، مسلم بچی ہے، وہ ہماری روایات کے مطابق دفن کر دیں۔ پولیس وہاں پر جاتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، ان کی تلاش شروع ہوتی ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو کاٹنے کے نشانات ہیں، مارنے کے نشانات ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، ہم اس میں انوالو نہیں ہیں۔ اور یہاں پر جو
پولیس ہے، اعلیٰ حکام ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں پاکستانی پولیس سے، ان کو جگہ جگہ تلاش کیا جاتا ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ملتے، یہ بار بار جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر یہ جو ایک کھیل ہوتا ہے بھاگنے کا، چھپنے کا، اس سے بھی یہ تنگ آ جاتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہوگا یو کے، اور یہ دبئی کے راستے آ رہے ہوتے ہیں یو کے واپس، جہاں پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے انٹرپول کے ذریعے سے، ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ ٹرائل تو آلریڈی چل رہا تھا، وہاں پر پیشیاں شروع ہوتی ہیں جہاں پر یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو بچی کو ویسے ہی سزائیں دیتے تھے اور بچی کسی اور وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن پھر ٹرائل چلتا رہتا ہے۔ اب آ کر دسمبر میں باپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ ہاں میں نے ہی ایسا کیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا۔ ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قصوروار نہیں ہوں، یہ شیطان صفت شخص جس نے اپنی ننھی معصوم بچی سے، جب وہ بہت کم عمر تھی 6-7 سال کی، تب سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہاں تک کہ وہ بچی زندہ ہی نہ رہی، یہ سلسلہ تب جا کے کہیں رکا، تب بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ابھی یہ ٹرائل چل رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ اس کو ملی، اس بچی کے لیے بہت سی آوازیں اٹھائی جاتی رہیں، جسٹس فار سارہ کا ٹرینڈ آج بھی چل رہا ہے، ہیش ٹیگ آج بھی چلتا ہے۔ یہ کیس ابھی بھی عدالت میں ہے اور 13 دسمبر کو اس کی اگلی ہیئرنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ننھی معصوم بچی نے جو کچھ برداشت کیا، اس کو یہ شخص کچھ بھی کر کے اس کا مداوع ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ کہانی ہے جس پر ریسرچ کرتے ہوئے، جس کے بارے میں حقائق جانتے ہوئے میری روح کانپ کر رہ گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ سگا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے، کیا سگا باپ بھی ایسا درندہ بن سکتا ہے؟ ہم یہاں پر سسرالیوں کی بات کرتے ہیں، خالہ زاد کی، پھپھو زاد کی، کزنز کی، رشتہ داروں کی، لیکن یہاں پر تو سگا خون ہی ایسا ظالم بن گیا کہ اس نے اپنی بچی کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا، شاید ہی کہیں اس کی مثال ملتی ہو۔ تو دعا یہ ہے کہ سارہ کے ساتھ انصاف ہو، اس کو جسٹس ملے۔ تمام لوگ مجھ سے بہت بار کامنٹ سیکشن میں کہہ چکے تھے کہ سارہ شریف کا کیس آپ ضرور ڈسکس کریں، اس پر ضرور تحقیق کریں۔ اس تحقیق نے میرا دل بڑا بوجھل کر دیا ہے، میں خود ایک تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ننھے معصوم فرشتے کو تو جنت میں جگہ دے چکا ہوگا، لیکن یہ جو 3 لوگ ہیں جو اس وقت ٹرائل بھگت رہے ہیں، عرفان جس کی عمر 43 سال ہے، اس کی بیوی سوتیلی ماں بینش جو ہے سارہ کی، اس کی عمر 30 سال ہے، اور فیصل ملک جو اس کا چچا ہے اس کی عمر 29 سال ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بنے، کیونکہ یو کے میں یہ کیس چل رہا ہے اور قوی امکان ہے کہ ان کو سزائیں ملیں۔ سزائیں کیا ملیں گی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔